हेलो नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी नमाज़ों में आप सब के लिए दुआएं करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट्स में अपना नाम भी लिखा करें। मैं आप लोगों का नाम लेकर भी अपनी नमाज़ों में आपके लिए दुआएं करूँगी। तो चलें आज का जो है नॉवल शुरू करते हैं। आज के नॉवेल्स का नाम है खामोश साया। सुहेल साहब, मैं शर्त हार गया हूँ। मुझे पैसे चाहिए वरना वो लोग मुझे मार देंगे। आपने जो कहा था वो मुझे मंजूर है। अनाया आपकी हुई, बस मुझे रकम अभी चाहिए। सुहेल ने गहरा सांस लिया। इसकी मुट्ठियां भीज गईं, आंखों में शदीद नफरत उतर आई। एक बाप अपनी 18 साला फूल जैसी बेटी को जुए की मेज पर बेच रहा था। रकम तुम्हारे अकाउंट में भेज दी जाएगी सलीम। सुहेल की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी और बला की सख्त थी। लेकिन आज के बाद तुम अनाया की ज़िंदगी में कभी भी नज़र नहीं आओगे। अगर तुमने इसे सच बताने की कोशिश की कि तुमने इसे बेचा है तो तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। कॉलेज के मरकजी दरवाजे पर लड़कियों का शोर और चहचहाहट जारी थी, लेकिन इस हुजूम से दूर सड़क की दूसरी जानिब खड़ी एक सिया चमचमाती गाड़ी के शीशे के पीछे दो बेदार और गहरी आंखें मुसलसल एक ही नुक्ते पर जमी हुई थीं। सुहेल हैदर, जिसकी उम्र 40 के पार थी, बालों में चांदी झांकने लगी थी और चेहरे पर सख्त गिर जिंदगी के अनगिनत राज रकम थे। अपने हाथ में थामी गरम कॉफी का मग फूल चुका था। इसकी नज़रें कॉलेज की सीढ़ियों पर खड़ी इस 18 साला लड़की पर थीं, जिसके हाथ में किताबें दबाई हुई थीं और चेहरे पर बला की मासूमियत और एक दबा हुआ खौफ था। सुहेल ने पहली बार इसे यहीं देखा था, और इसी एक पल में इसकी बावकार नज़्मो ज़ब्त से भरी जिंदगी का सारा शिराजा बिखर गया था। इस उम्र में जहां इंसान जज्बात पर काबू पाना सीख जाता है, सुहेल हैदर एक मासूम लड़की की खामोश मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। सर, पापा जी, अनाया के वालिद का फ़ोन आया है, गाड़ी के ड्राइवर ने एहतराम से पीछे मुड़कर कहा। सुहेल का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। इसने कॉफ़ी का मग साइड पर रखा और फ़ोन हाथ में लिया। दूसरी तरफ से एक लड़खड़ाती, शराबी और इल्तिजा करती आवाज़ उभरी। सुहेल साहब, मैं शर्त हार गया हूँ। मुझे पैसे चाहिए वरना वो लोग मुझे मार देंगे। आपने जो कहा था वो मुझे मंजूर है। अनाया आपकी हुई, बस मुझे रकम अभी चाहिए। सुहेल ने गहरा सांस लिया। इसकी मुट्ठियां भीज गईं, आंखों में शदीद नफरत उतर आई। एक बाप अपनी 18 साला फूल जैसी बेटी को जुए की मेज पर बेच रहा था। रकम तुम्हारे अकाउंट में भेज दी जाएगी सलीम। सुहेल की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी और बला की सख्त थी। लेकिन आज के बाद तुम अनाया की जिंदगी में कभी नजर नहीं आओगे। अगर तुमने इसे सच बताने की कोशिश की कि तुमने इसे बेचा है तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। सुहेल नहीं जानता था कि अनाया को ये पता चले कि जिस बाप की खातिर वो अपनी खुशियां कुर्बान करती रही, वही बाप इसे एक नकद रकम के बदले बेच चुका है। ये दुख इस मासूम दिल के लिए जानलेवा साबित होता। दूसरी तरफ शाम होते ही अनाया के घर पर कहर टूट पड़ा। अभी और इसी वक्त गाड़ी में बैठो। इसके बाप सलीम ने इसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। बाबा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने क्या किया है बाबा, खुदा के लिए बताएं। अनाया की आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली। इसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। बकवास बंद करो। तुम्हारा निकाह हो रहा है, वो तुम्हें पालेगा, तुम्हारे नाज नखरे उठाएगा। मेरे पास तुम जैसे बोझ को पालने के पैसे नहीं हैं। सलीम ने इसे गाड़ी में धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। अनाया को लगा जैसे इसकी सांसें रुक रही हैं। इसका बाप इसे जबरदस्ती एक ऐसे शख्स के हवाले कर रहा था जिसे इसने कभी देखा भी नहीं था। कुछ ही देर में वो एक अजीमुल शान, तारीक और खामोश हवेली के सामने खड़ी थी। ड्राइंग रूम की मध्यम रोशनी में एक लंबा, रोबदार और शानदार शख्सियत का मालिक शख्स इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये वही आदमी था, सुहेल हैदर। अनाया ने भीगी आंखों से इसे देखा। इसके चेहरे पर खौफ और शदीद नफरत के तासुरात थे। आप कौन हैं? क्यों लाए हैं मुझे यहाँ जबरदस्ती? अनाया की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इसकी आंखों में बगावत थी। मेरे बाबा को मजबूर करके आप मुझे यहाँ लाए हैं ना? आप जैसे अमीर लोग गरीबों को खरीदने की ताकत रखते हैं। सुहेल खामोशी से इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसका दिल तड़प रहा था कि वो इसे सीने से लगा ले, इसे बताए कि इसका बाप एक शराबी जुआरी है जो इसे बेच चुका था और वो इसे इस जहन्नुम से बचा कर लाया है।
لیکن اگر وہ سچ بتاتا تو عنایا کا اپنے باپ پر سے اعتبار اٹھ جاتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتی۔ سہیل نے اپنے چہرے پر ایک سخت اور بے رحم مسکراہٹ سجائی۔ تم بالکل درست سمجھی مس عنایا، سہیل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں اور اب تم میری ہو۔ کل صبح ہمارا نکاح ہے، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس گھر میں میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ عنایا نے نفرت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ وہ ایک خوفناک ظالم شخص کے شکنجے میں پھنس چکی ہے، ایک ایسے آدمی جو اس کی عمر سے کہیں بڑا ہے اور اس پر زبردستی اپنا حق جما رہا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سخت چہرے کے پیچھے ایک ایسا دل دھڑک رہا تھا جو صرف اور صرف اس کی حفاظت اور اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ شادی کا بندھن بن چکا تھا۔ سفید نفیس ترین شرارے میں ملبوس عنایا سرخ گہرے قالین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کمرے میں جلتی مدھم شمعیں اس کے غم کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کی نظر میں اس کا باپ دنیا کا سب سے معصوم اور مجبور انسان تھا، جسے اس سامنے کھڑے سنگدل آدمی نے اپنے پیسوں کے زور پر مجبور کر کے یہ شادی کی تھی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھولا۔ سہیل اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور سامنے بیٹھی سسکیاں لیتی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھے، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے اور کہے کہ عنایا ڈرو مت، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، لیکن اس کے ڈسپلن اور چہرے کے سائے نے اسے روک دیا۔ سہیل خاموشی سے اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ روئیں مت، سہیل نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ عنایا نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی سرخی مائل سوجی ہوئی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت اور خوف تھا۔ دور رہیں مجھ سے، عنایا پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ آپ نے مجھے خریدا ہے نا، پیسے دیے ہیں نا میرے بابا کو، آپ ظالم ہیں۔ آپ نے ایک باپ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی 18 سالہ بیٹی کی قربانی دے دے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ سہیل کے چہرے کا کوئی زاویہ نہ بدلا، لیکن اندر سے جیسے اس پر بجلی گری ہو۔ اس کا باپ تو جوئے کی میز پر اسے ہار کر شراب کی بوتلیں خرید چکا تھا اور وہ عنایا کے سامنے خود کو ظالم بنا کر اس کے باپ کے گھنونے کردار پر پردہ ڈال رہا تھا۔ سہیل نے گہرا سانس لیا اور تاثر لہجے میں بولا، تم جو سوچنا چاہتی ہو سوچنے کے لیے آزاد ہو عنایا، لیکن اب تم اس گھر کی مالکن ہو، اس کمرے میں تم میری بیوی ہو۔ مجھے تم سے کسی محبت یا وفا کی امید نہیں ہے، لیکن تم میری عزت ہو اور میں اپنی عزت پہ کوئی حرف آنے نہیں دوں گا۔ اس نے الماری سے ایک نرم کمبل نکالا اور صوفے پر رکھ دیا۔ یہ بستر تمہارا ہے، میں صوفے پر سوؤں گا، تم بے خوف ہو کر سو جاؤ، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ عنایا نے حیرت اور شکوک سے اسے دیکھا۔ ایک ایسا شخص جو اتنا سخت اور خود غرض نظر آتا تھا، وہ اتنی نرمی کیوں دکھا رہا تھا؟ اگلی صبح عنایا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سہیل نہیں تھا۔ صوفے پر کمبل سلیقے سے طے شدہ رکھا تھا۔ جب وہ نیچے ہال میں آئی تو اس کی نظر باورچی خانے میں کام کرتی ایک بوڑھی ملازمہ خالہ بی پر پڑی۔ خالہ بی نے محبت سے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ بیٹا ناشتہ تیار ہے، صاحب ناشتہ کر کے کام پر جا چکے ہیں اور انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ مجھے ان کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، عنایا نے کڑواہٹ سے کہا۔ وہ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ خالہ بی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور عنایا کے قریب آئیں۔ بیٹا تم صاحب کو نہیں جانتی، وہ باہر سے جتنے سخت ہیں اندر سے اتنے ہی۔ ابھی خالہ ہی کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک حویلی کے مرکزی دروازے پر شدید شور مچ گیا۔ عنایا کا باپ سلیم نشے میں دھت اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور باہر کھڑے گارڈز اسے روک رہے تھے۔ مجھے اندر جانے دو، سہیل حیدر سے کہو اور پیسے دے، اس کی خوبصورت بیوی میرے پاس تھی، مجھے مزید رقم چاہیے، سلیم چیخ رہا تھا۔ عنایا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ بابا، عنایا نے روتے ہوئے پکارا۔ سلیم نے عنایا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ عنایا ان سے کہو مجھے اندر جانے دیں، وہ تمہارا شوہر ہے نا، اس سے کہو مجھے 10 لاکھ اور دے ورنہ میں۔ ابھی سلیم کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک باہر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ سہیل حیدر گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔
सुहेल ने अनाया को देखा जो कांपते हुए अपने बाप को देख रही थी। सुहेल का फौरन अंदाजा हो गया कि अगर सलीम ने मजीद कुछ बकवास की तो अनाया पर इसके बाप की असलियत खुल जाएगी और इसका मासूम दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। सुहेल तेजी से आगे बढ़ा और इसने सलीम का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुहेल के दबावदार और खौफनाक आवाज ने सलीम का नशा हिरन कर दिया। सुहेल साहब, वो मुझे पैसे, सलीम ने तुतलाते हुए कहा। अनाया आगे बढ़ी और सुहेल का बाजू पकड़ लिया। छोड़े मेरे बाबा को, आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? आपने इनसे मुझे छीन लिया, अब इनकी जान भी लेंगे? सुहेल ने अनाया की तरफ देखा। अनाया की आंखों में अपने बाप के लिए शदीद मोहब्बत और तड़प थी। सुहेल ने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को जब्त किया और सलीम को झटक कर पीछे धकेल दिया। इसने अपने बटुए से नकद रकम का एक मोटा बंडल निकाला और सलीम के मुंह पर मारा। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अगर दोबारा इस घर के करीब भी नजर आए तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। सुहेल ने सर्द लहजे में धमकी दी। सलीम ने लालची नजरों से पैसे उठाए और बगैर अनाया की तरफ देखे तेजी से वहां से भाग गया। अनाया ये देखकर हैरान रह गई। इसका बाप इससे एक बार गले भी नहीं मिला, न इसका हाल पूछा। वो बस पैसे लेकर चला गया। सुहेल ने अनाया का हाथ थामा और इसे अंदर ले आया। अनाया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। आपने इन्हें पैसे क्यों दिए? आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपने पैसों से हर रिश्ता खरीद सकते हैं? अनाया ने चीख कर कहा। इसके गालों पर आंसू बह रहे थे। सुहेल ने अनाया की आंखों में देखा। इसका दिल चाह रहा था कि वो सच बता दे कि इसका बाप इसे बेचने आया था, लेकिन इसने अपने जज्बात को दबा दिया। हाँ मिस अनाया, सुहेल ने ठंडे और बेरहम अंदाज में कहा ताकि अनाया का ध्यान सच्चाई की तरफ न जाए। मैं पैसों से हर रिश्ता खरीद सकता हूँ और तुम भी इस रकम का एक हिस्सा हो, इसलिए बेहतर होगा कि खामोशी से अंदर जाओ और अपने कॉलेज की तैयारी करो। तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है। अनाया नफरत से इसे देखती रही और अपने कमरे की तरफ भाग गई। जब वो चली गई तो सुहेल ने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया। वो अपने ही हाथों से खुद को इसकी नज़रों में गिराया जा रहा था, सिर्फ इसके दिल टूटने से बचाने के लिए। कॉलेज का पहला दिन था, लेकिन अनाया का दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बार बार उस्ताद के जुमलों के दरमियान गुम हो जाती और इसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता, सुहेल हैदर। एक तरफ वो शख्स था जो इसे इसके बाप से ज़बरदस्ती छीन कर लाया था, इसकी आज़ादी छीन चुका था, और दूसरी तरफ वही शख्स इसे बगैर किसी सवाल के कॉलेज भेज रहा था, इसकी हिफाजत के लिए खामोश गार्ड्स गाड़ी के साथ भेज रहा था और घर में इसे हद दर्जा एहतराम दे रहा था। वो इतना मुतज़ाद क्यों है? अनाया ने अपनी सहेली मनाहिल से बात करते हुए सोचा। क्या हुआ अनाया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मनाहिल ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है, अनाया ने बात टाली। वो अपनी ज़बरदस्ती की शादी और अपने संगील शौहर का राज किसी को नहीं बता सकती थी। दोपहर को जब वो कॉलेज से बाहर निकली तो अचानक मौसम ने करवट बदली। काले बादल उमड़ आए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। कॉलेज की तमाम लड़कियां भागकर शीट के नीचे खड़ी हो गईं, लेकिन अनाया वहीं खड़ी बारिश में भीगती रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस बारिश में अपने सारे गम और अपना बाप का दिया हुआ दर्द धो डाले। अचानक बारिश के कतरे इस पर गिरना बंद हो गए। अनाया ने हैरत से ऊपर देखा। इसके सर पर एक सिया छतरी तनी हुई थी। इसके साथ खड़ा शख्स खुद आधा भीग रहा था, लेकिन छतरी का रुख मुकम्मल तौर पर अनाया की तरफ था। वो सुहेल था। इसने सिया सूट पहन रखा था और इसका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा और बावकार था। गाड़ी में बैठिए, सुहेल ने धीमी और रौबदार आवाज में कहा। आप यहाँ क्यों आए हैं? अनाया ने घबरा कर पूछा। मैं ड्राइवर के साथ आ सकती थी, मुझे अंदाज़ा था कि बारिश होगी और तुम बचपना दिखाकर बीमार पड़ जाओगी, सुहेल ने कोई भी जज्बाती तासुर दिए बगैर कहा। हालांकि वो अपने तमाम अहम इजलास मंसूख करके सिर्फ इसके लिए खुद गाड़ी चलाकर आया था। अनाया ने खामोशी से गाड़ी में जा बैठी। रास्ते पर खामोशी तारी रही, लेकिन अनाया ने महसूस किया कि गाड़ी का एसी बंद था और सुहेल ने गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया था ताकि इसे सर्दी ना लगे। इसकी इस छोटी छोटी परवाह ने अनाया के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा कर दी थी। घर पहुंचते ही अनाया को तेज बुखार ने आ घेरा। बारिश में भीगने की वजह से इसका जिस्म तप रहा था। रात के 12 बज रहे थे। अनाया अधखुली आंखों से अपने कमरे का माहौल देख रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी जा रही थी। उसने हल्की सी आंख खोल कर देखा। वो सुहेल था।
اس نے اپنے کوٹ اور ٹائی اتار رکھے تھے، اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور وہ خود جاگ کر رات کے اس پہر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو خوف اور بے تابی تھی وہ عنایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سہیل! عنایا کے لبوں سے بے ساختہ نڈھال سی آواز نکلی۔ سہیل نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اتنا گرم اور محافظانہ تھا کہ عنایا کا خوف لمحوں میں پگھلنے لگا۔ میں یہیں ہوں عنایا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، سہیل نے انتہائی نرمی اور محبت سے کہا۔ اس کی آواز میں وہ سختی بالکل نہیں تھی جو وہ ہمیشہ اوڑھ کر رکھتا تھا۔ آپ اتنے ظالم کیوں بنتے ہیں جبکہ آپ ایسے نہیں ہیں؟ عنایا نے بخار کی شدت میں آدھی بے ہوشی کی حالت میں پوچھا۔ سہیل کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہرا درد ابھرا۔ تمہیں اس ظالم سہیل حیدر کی ضرورت ہے عنایا، تاکہ تم سچائی کے زہر سے بچ سکو، سہیل نے دل ہی دل میں کہا، لیکن زبان سے صرف اتنا بولا، تم سو جاؤ، باقی باتیں میں بعد میں کہوں گا۔ اس نے عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگا۔ عنایا کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور زندگی میں پہلی بار اسے اس شخص کے حصار میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہوا۔ اگلی صبح جب عنایا بیدار ہوئی تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ سہیل کمرے میں نہیں تھا، لیکن سائڈ ٹیبل پر گرم سوپ، ادویات اور ایک خوبصورت سرخ گلاب کا پھول رکھا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ کالج سے آج چھٹی ہے، آرام کرو، سہیل نے عنایا نے اس نوٹ اور گلاب کو ہاتھ میں لیا۔ اس کے دل کا ایک گوشہ اس 48 سالہ مرد کی خاموش محبت کے سامنے جھکنے لگا تھا، لیکن وہ اب بھی اس خوفناک سچ سے بے خبر تھی جو اس کے باپ پس پردہ تیار کر رہا تھا۔ سلیم، جو اب بھی مزید پیسوں کا لالچی تھا، سہیل کے خلاف ایک گھناؤنی سازش تیار کر رہا تھا تاکہ عنایا کے سامنے سہیل کو بے نقاب کر کے اور زیادہ رقم بٹوری جا سکے۔ بخار اترنے کے بعد عنایا اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر پھیلے سر سبز لان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ سرخ گلاب تھا جو سہیل اس کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے ذہن میں الجھنوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف سہیل حیدر کی وہ سختی تھی جو وہ دنیا اور عنایا کے سامنے ظاہر کرتا تھا، اور دوسری طرف رات کی وہ بھیگی سانسیں، ماتھے پر رکھی جاتی ٹھنڈی پٹیاں اور اس کی آواز میں جھلکتی وہ تڑپ جو کوئی کتنا ہی بڑا اداکار کیوں نہ ہو، جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا کوئی انسان بیک وقت اتنا سنگ دل اور اتنا محافظ ہو سکتا ہے؟ عنایا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ دوسری طرف شہر کے ایک تاریک اور گندے جوئے خانے میں عنایا کا باپ سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ وہ رقم جو سہیل نے اسے دی تھی وہ چند دنوں میں ہی جوئے کی نذر ہو چکی تھی۔ سلیم بھائی، تمہاری بیٹی تو اب اتنے بڑے سیٹ کی بیوی ہے، تم یہاں چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے کیوں ترستے ہو؟ اس کے لیے ایک جوئے کے ساتھی نے اکساتے ہوئے کہا۔ سلیم نے شیشے کا گلاس میز پر پٹخا، اس کی آنکھوں میں لالچ کی سرخ لکیریں ابھر آئیں۔ سہیل حیدر خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، اس نے سوچا کہ مجھے چند لاکھ دے کر میری بیٹی کا سدا کے لیے سودا کر لے گا اور میں خاموش رہوں گا۔ میں لڑکی کا باپ ہوں، وہ اسے مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر میں عنایا کو بتا دوں کہ سہیل نے اسے مجھ سے زبردستی چھینا ہے اور مجھے دھمکیاں دی ہیں تو عنایا اسے حویلی میں ایک پل نہیں رہے گی۔ سلیم نے ایک خوفناک سازش سوچی۔ وہ جانتا تھا کہ سہیل عنایا کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا اور عنایا اپنے باپ پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ وہ اس جذباتی بلیک میلنگ کو استعمال کر کے سہیل سے کروڑوں روپے بٹورنا چاہتا تھا۔ اسی شام سہیل حیدر جب دفتر سے لوٹا تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ وہ سیدھا اپنا مطالعے کے کمرے میں اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ عنایا، جو کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہی تھی، ایک ٹرے میں گرم چائے اور بسکٹ لے کر خاموشی سے اسٹڈی روم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ سہیل نے فائل سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ عنایا کو اپنے لیے چائے لاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک شگفتہ سی چمک آئی، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو فوراً سنبھال لیا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی عنایا، ملازمین موجود ہیں، سہیل نے روبدار مگر نرم لہجے میں کہا۔ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ عنایا نے چائے کی پیالی اس کی میز پر رکھتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ رات کو جو آپ نے میری دیکھ بھال کی، سہیل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس معصوم لڑکی کو بتا دے کہ اس کے لیے جان دینا بھی پڑے تو وہ ہچکچائے گا نہیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس گھر کی عزت ہو، تمہاری دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے، سہیل نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔
صرف فرض؟ انایا نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر دیا۔ کیا میں آپ کے لیے صرف ایک فرض ہوں، یا وہ سودا جس کی آپ نے میرے باپ کی کو قیمت دی تھی؟ سہیل کا ہاتھ رک گیا، اس کے چہرے پر ایک لمحات کے لیے دکھ کا سایہ لہرایا۔ کچھ سوالوں کے جواب نہ ملنا ہی بہتر ہوتا ہے انایا، سہیل نے فائل بند کرتے ہوئے گہری آواز میں کہا۔ قبل اس کے کہ انایا مزید کچھ پوچھتی، سہیل کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف کی بات سنتے اس کے چہرے کے زاویے سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ سہیل کی آواز میں اتنی شدت اور غصہ تھا کہ انایا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ فون سلیم کا تھا۔ سہیل صاحب ذرا تمیز سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے سلیم کی زہریلی آواز آئی، مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے ابھی، ورنہ میں ابھی انایا کے پاس آ رہا ہوں اور اسے بتانے والا ہوں کہ اس کا باپ کس طرح، اگر تم نے اس کے سامنے اپنا ناپاک منہ کھولا۔ سہیل نے دباؤ دار اور گرجدار آواز میں سلیم کی بات کاٹی، تو تم اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ اوہ ہو دھمکیاں! سلیم ہنسا۔ تم اسے نہیں بتا سکتے کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور تم نہیں چاہتے کہ وہ جانے کہ اس کا باپ ایک شرابی جواری ہے جس نے اسے بیچا تھا۔ تم رقم تیار رکھو، میں کل صبح آ رہا ہوں۔ سہیل نے فون زور سے میز پر پٹک دیا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں پھول چکی تھیں اور وہ شدید غصے میں ہاپ رہا تھا۔ انایا جو پاس ہی کھڑی تھی، اس نے سہیل کے منہ سے اپنے باپ کا ذکر اور یہ خوفناک دھمکی سن لی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ آپ میرے بابا کو مارنے کی دھمکی کیوں دے رہے تھے؟ انایا کی آواز خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کیا مانگا ہے آپ سے؟ آپ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ سہیل نے انایا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور اپنے باپ کے لیے درد تھا، وہ باپ جو اس وقت بھی اسے ایک ڈھال بنا کر رقم بٹور رہا تھا۔ سہیل نے اپنی بند مٹھیاں بھینچ لیں۔ سچ اس کے بالکل ہونٹوں پر تھا، لیکن وہ اپنی محبت کی خاطر محتاط تھا۔ مطالعے کے کمرے میں گھبراہٹ اور سناٹے کا راج تھا۔ انایا کی بھیگی آنکھیں سہیل پر جمی ہوئی تھیں، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ سہیل اس کے والد کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ جواب دیں مجھے، انایا نے آخری حد تک جا کر چیخ کر کہا۔ آپ میرے بابا کو کیوں دھمکا رہے ہیں؟ وہ مجبور ہیں، غریب ہیں، اس لیے آپ ان پر اپنا رعب جماتے ہیں؟ سہیل نے گہرا سانس لیا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب خود کو کنٹرول نہ کیا تو انایا بکھر جائے گی۔ تمہارے والد مجھ سے رقم کا مطالبہ کر رہے تھے انایا، سہیل نے انتہائی ضبط سے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اور میں کسی بھی شخص کو اپنے جذبات یا اپنے املاک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ املاک؟ انایا کے منہ سے تلخ مسکراہٹ نکلی۔ ہاں، میں تو آپ کی خریدی ہوئی املاک ہی ہوں نا، لیکن یاد رکھیے گا سہیل حیدر صاحب، آپ میرے جسم پر قید لگا سکتے ہیں، میرے باپ کو پیسے کے زور پر ڈرا سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں اپنے لیے عزت نہیں پیدا کر سکتے۔ انایا روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سہیل نے اپنے سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل پر زور سے مکہ مارا، شیشہ چٹک گیا اور اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا، لیکن اس جسمانی درد سے کہیں زیادہ شدید درد اس کے دل میں ہو رہا تھا جو اس معصوم لڑکی کی نفرت سہ رہا تھا۔ اگلی صبح سہیل حویلی میں موجود نہیں تھا، وہ صبح ہی سلیم کو نپٹانے اور اپنے نئے منصوبے کے لیے نکل چکا تھا۔ انایا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے پیغام آیا۔ انایا، میں تمہارا باپ بول رہا ہوں، اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً حویلی کے پچھلے راستے سے باہر آؤ، سہیل حیدر مجھے مارنا چاہتا ہے۔ پیغام پڑھتے ہی انایا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، خوف کے مارے اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے چادر اوڑھ کر حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر کی طرف بھاگی۔ باہر ایک پرانی خستہ حال گاڑی کھڑی تھی۔ انایا جیسے ہی قریب پہنچی، سلیم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر کھینچ لیا۔ بابا! انایا اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس آدمی نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ سلیم، جس کے چہرے پر خوف کے بجائے لالچ اور ہوس کے تاثرات تھے، اس نے انایا کو الگ کیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا انایا، لیکن وہ سہیل حیدر ایک راکشس ہے، وہ مجھے تم سے ملنے نہیں دیتا، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ سلیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بابا؟ انایا نے گھبرا کر پوچھا۔ شہر سے دور، جہاں وہ تمہیں ڈھونڈ نہ سکے، لیکن پہلے مجھے اس سے اپنے پیسے وصول کرنے ہیں، سلیم نے دانت پیس کر کہا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شہر کے کنارے ایک ویران پرانے گودام کے سامنے رکی۔ سلیم نے انایا کو ایک کرسی پر بٹھایا اور اس کے فون سے سہیل کو ویڈیو کال ملا دی۔ سہیل نے اس وقت اپنے آفس میں بے چین گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی انایا کا فون آیا، اس نے فوراً اٹھایا۔ اسکرین پر انایا کو ایک ویران جگہ پر دیکھ کر سہیل کا رنگ فک ہو گیا۔
انایا، سہیل کی آواز میں وہ خوف تھا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ اسکرین پر سلیم کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سہیل حیدر، تمہاری چہیتی بیوی میرے پاس ہے۔ تم نے مجھے دھمکی دی تھی نا، اب سنو، 5 کروڑ روپے نقد لے کر 1 گھنٹے کے اندر اس پتے پر پہنچو، ورنہ تم اپنی اس معصوم محبت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ انایا نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پیسے مانگ رہے ہیں؟ انایا کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ خاموش رہو تم، سلیم نے اس پر چیخ کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنے دن بعد کیوں لینے آیا ہوں؟ اس سہیل حیدر نے تم جیسے بوجھ کو اٹھانے کے لیے مجھے پہلے بھی 50 لاکھ روپے دیے تھے، اور میں اس سے باقی کا حساب لوٹ رہا ہوں۔ یہ جملہ انایا کے ماتھے پر بم بن کر پھٹا۔ پہلے بھی 50 لاکھ دیے تھے؟ انایا کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بابا، آپ نے مجھے بیچا تھا؟ انایا نے کانپتے ہوئے ٹٹولتی آواز میں پوچھا۔ سلیم نے بے حسی سے ہنس کر کہا، بیچا نہیں تو اور کیا کیا؟ تم کس کام کی تھی؟ شرابی باپ کا قرض اتارنے کے لیے تم سے بہتر سودا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور یہ سہیل حیدر تو تم پر ایسے پاگل تھا کہ ایک اشارے پر نوٹوں کی بوری کھول دی۔ انایا کے دل لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ دنیا جس پر وہ مان کرتی تھی، جس باپ کے لیے وہ سہیل کو ظالم سمجھتی رہی، وہی باپ اسے ایک ٹکے کی چیز کی طرح بیچ چکا تھا۔ اس کی نظریں ویڈیو کال پر کھڑے سہیل پر گئیں۔ سہیل کی آنکھوں میں بے پناہ تڑپ اور سچائی کا وہ درد جو وہ اتنے دنوں سے چھپا رہا تھا۔ اس نے انایا کے باپ کی گھناؤنی حقیقت سے اسے بچانے کے لیے خود پر تمام الزامات لے لیے تھے۔ سہیل، انایا کے لبوں سے بے ساختہ ایک سسکی نکلی۔ میں آ رہا ہوں انایا، تم ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سہیل نے گرج کر کہا اور کال کاٹ دی۔ انایا خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا بہنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کا معصوم بچہ مر چکا تھا، اور اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اصلی محافظ کون تھا اور اصل ظالم کون تھا۔ گودام کے تاریک کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انایا صدمے سے ساکت کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ جس باپ کے لیے وہ سہیل کو سنگدل، ظالم اور پیسے کے زور پر رشتے خریدنے والا انسان سمجھتی رہی، وہی باپ دراصل ایک درندہ تھا جو اپنی بیٹی کی معصومیت اور زندگی کو جوئے کی میز پر ہار چکا تھا۔ سلیم بے صبری سے گودام کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف 5 کروڑ کی لالچ چمک رہی تھی۔ بابا، انایا کی سسکتی ہوئی آواز ابھری، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو آپ کی بیٹی تھی نا۔ سلیم نے نفرت سے رخ موڑا۔ بیٹی؟ بیٹی کس کام کی ہوتی ہے اگر باپ کے قرضے نہ اتار سکے؟ اور ویسے بھی سہیل حیدر تمہارا دیوانہ ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مجھے میرے پیسے مل جائیں گے اور تم اپنے عیش و عشرت کی زندگی جیو۔ انایا نے تلخی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے سہیل راتوں کو جاگ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا تھا، کیسے بارش میں خود بھیگ کر اس پر چھتری تانتا تھا، اور کیسے اس کی عزت کی خاطر اپنے اوپر ظالم ہونے کا ٹیگ لگا کر خاموش رہا تھا۔ اچانک گودام کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ باہر کی مدھم روشنی میں سہیل حیدر کا لمبا اور رعبدار سایہ نمودار ہوا۔ اس کا کوٹ اتر چکا تھا، آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، اور چہرے پر وحشت اور غصہ تھا جو اس سے پہلے انایا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سہیل، انایا کے لبوں سے بے ساختہ پکار نکلی۔ سلیم ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، پیسے لائے ہو؟ اگر پیسے نہیں لائے تو میں اس لڑکی کا… قبل اس کے کہ سلیم اپنا جملہ پورا کرتا، سہیل چیتے کی طرح جھپٹا۔ اس نے ایک ہی پل میں سلیم کی گردن اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لی اور اسے دیوار سے جا مارا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سلیم، سہیل کی آواز میں اتنی ہولناک تھی کہ گودام کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا، اگر تم نے انایا کے سامنے اپنا ناپاک منہ کھولا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ سہیل، مجھے معاف کر دو۔ پیسے؟ سلیم قدم گھٹنے لگا تھا۔ انایا نے پہلی بار دیکھا کہ 48 سالہ سہیل حیدر، جو ہمیشہ خاموش اور باوقار رہتا تھا، اس وقت اس کی حفاظت میں خونخوار شیر بن چکا تھا۔ سہیل، چھوڑ دیں اسے، خدا کے لیے چھوڑ دیں، انایا نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ سہیل نے انایا کی آواز سن کر اپنے غضب پر قابو پایا۔ اس نے سلیم کو جھٹکے سے زمین پر پھینکا، جہاں وہ کھانستے اور گہرے سانس لینے لگا۔ سہیل تیزی سے انایا کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے انایا کے ہاتھ کھولے، تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ سہیل کی آواز میں بے پناہ تڑپ اور خوف تھا، وہی خوف جو ایک عاشق کو اپنے محبوب کے کھو جانے کا ہوتا ہے۔ انایا نے سہیل کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جو کل رات شیشہ ٹوٹنے سے زخمی ہوا تھا۔ آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ انایا نے روتے ہوئے سہیل کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا۔
آپ کیوں بوجھ اٹھاتے رہے اس سب کا؟ آپ کیوں میری نظروں میں برے بنتے رہے؟ سہیل نے عنایا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب ان آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ گہرا اعتراف اور پچھتاوا تھا۔ کیونکہ تم بہت معصوم ہو عنایا، سہیل نے انتہائی نرمی سے اس کے گال سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ایک باپ کا سایہ بیٹی کے لیے سب سے بڑا مان ہوتا ہے۔ میں تمہارا وہ مان توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے ظالم سمجھو لیکن اپنے باپ کی سچائی جان کر اندر سے نہ ٹوٹو۔ عنایا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ زاروں قطار روتی ہوئی سہیل کے سینے سے جا لگی۔ زندگی میں پہلی بار عنایا کو اس 48 سالہ مرد کے حصار میں وہ تحفظ، وہ محبت اور وہ سکون محسوس ہوا جو اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملا تھا۔ سہیل نے بھی ہلکے سے اپنے بازو اس کے گرد لپٹا لیے اور اپنے جذبوں کو پناہ دی۔ سلیم زمین پر پڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ سہیل نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز نے سلیم کو اٹھایا۔ اسے پولیس کے حوالے کر دو، سہیل نے سرد لہجے میں حکم دیا، اور یہ یقینی بناؤ کہ یہ دوبارہ کبھی اس شہر میں نظر نہ آئے۔ رات کو جب وہ واپس حویلی پہنچے تو حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ عنایا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی جب سہیل گرم دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سہیل نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جانے کے لیے مڑا۔ سہیل، عنایا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سہیل رک گیا۔ اس نے مڑ کر عنایا کو دیکھا۔ آپ اب بھی صوفے پر سوئیں گے؟ عنایا نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ سہیل کے چہرے پر ایک دلکش اور باوقار مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم اجازت دو، سہیل نے کہا، تو میں تمہارے پاس بیٹھ کر تم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اتنے دنوں سے دبائے ہوئے تھے۔ عنایا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ ان کے درمیان عمر کا فرق، نفرت کا سایہ اور باپ کا فریب، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف دو دل تھے اور ایک سچی محبت۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہو تو پلیز ایک کمنٹس اور ایک لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کے لیے جو ہے نا ڈھیر ساری دعائیں کروں، اور روزانہ ناولز پڑھنے کے لیے، اچھے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے میرے چینل پہ شام 4 بجے آ جائے کریں۔